कलाम खुदा में से हम तलावत को सुनेंगे। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका चौथा बाब, छठी आयत से 10वीं आयत तक तलावत की जाएगी। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी छठी आयत से 10वीं आयत तक तलावत की जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यस्सु का अच्छा खादिम ठहरेगा और ईमान और उस अच्छी तालीम की बातों से जिसकी तू पैरवी करता आया है परवरिश पाता रहेगा। लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत कर, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फ़ायदा कम है लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फ़ायदा मंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की ज़िंदगी का वादा भी इसी के लिए है। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक, क्योंकि हम मेहनत और जाँफशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों का, ख़ास कर ईमानदारों का मुनज्जी है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। कलाम खुदा की खिदमत के लिए दावत दूंगा बिशप साहब को, वो तशरीफ़ लाएंगे और खुदावंद की आवाज़ हम सब तक पहुँचाएँगे। तशरीफ़ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। मैं आज के इस दिन के लिए खुदावंद खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो खुदावंद ने हम सबों की ज़िंदगी में दिया। ख़ास तौर पर आज के इस दिन में गर्मी की शिद्दत में खुदावंद ने हम सब को महफूज रखा और हम सब को अपने घर में आने की तौफीक बख्शी। आप सबों को जो खुदावंद के घर में आए हैं और बिलखसूस हमारे वो बहन भाई जो आज पहली दफ़ा या फिर काफ़ी अरसा के बाद हमारे साथ इबादत में शरीक हैं, उनको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक आज महीने का पहला इतवार है और खुदावंद की मेज़ हम सब के लिए आज मौजूद है। और आज के दिन, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम और पैगाम में आगे बढ़ें, मैं आपको दावत देना चाहूँगा कि अपने आप को तैयार करें। कितने घर से खुदावंद की मेज़ में शामिल होने के लिए तैयार होकर आए हैं? कितने तैयार होकर आए हैं? अगर हम महसूस करते हैं कि हमने अपने आप को लायक तौर पर खुदावंद की मेज़ के लिए तैयार नहीं किया, तो पैगाम के दौरान हमारे पास मौका होगा कि हम अपने आप को खुदावंद की मेज़ के लिए तैयार करें। आज मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के कलाम पर गौर करते हैं तो कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा और तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का ख़त, ये कलाम मुक़द्दस की तालीम में और बिलखसूस खुदावंद का बंदा पौलुस जो कलीसिया को एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका देता है और जो तर्ज अमल एक मसीही का होना चाहिए, उसके मुतल्लिक़ बड़ी अहमियत रखता है। आज के दिन ये हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया है, इसकी ईमानदारों की ज़िंदगी में बड़ी सिग्निफिकेंस है और इसके साथ ही साथ हमारे बैप्टिस्ट चर्च, गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च की मिशन की जो सनदी आयत है हम सब के लिए, वो भी कलाम मुक़द्दस के इसी हिस्सा में है। और अगर हम गौर करें तो पहला तीमुथियुस उसका चौथा बाब और उसकी 10वीं आयत, क्योंकि हम मेहनत और जाँफशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों का, ख़ास कर ईमानदारों का मुनज्जी है। कितनों ने कभी चर्च में इस आयत को पढ़ा है? किस जगह लिखी हुई, बता सकता है जी? कहां पर लिखी हुई है? खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि ये वो स्लोगन है जिसके तहत इस चर्च की बुनियाद रखी गई कि हमारी उम्मीद किसी और पर नहीं बल्कि किस पर लगी हुई है? जिंदा खुदा पर। और आज जब हम खुदावंद की मेज़ में शामिल होने को हैं
بڑی ایک عجیب بات ہمیں پوری دنیا میں نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ میں پیغام اور کلام کے باقی حصہ کو آپ کے سامنے رکھوں، آج سے چند دن پہلے پوری دنیا میں پیرس میں اولمپکس گیم کا آغاز ہوا، اور اس اولمپکس گیم کے آغاز میں ایک تقریب جو رکھی گئی وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور پوری دنیا میں مسیحی ایمانداروں کی دل آزاری کا باعث بنی۔ میری مراد تقریب کے اس حصہ سے ہے جس میں انتہائی مادر پدر آزاد قسم کے لوگ جو بڈھنگے اور بیہودہ لباس میں آ کر ہم جنس پرست اور ہر طرح کی برائی میں مبتلا لوگ، انہوں نے آ کر ایک ایسا منظر بنایا جیسا ہمیں خداوند یسوع مسیح کے آخر فصح کی تصویر میں نظر آتا ہے۔ کتنوں تک یہ خبر پہنچی؟ کتنوں نے اس خبر کو سنا یا اس کے متعلق؟ بحیثیت بیپٹسٹ چرچ ہم اس فعل کی مذمت کرتے اور اس کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہیں۔ یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے، اور جب پوری دنیا میں اس کے خلاف مختلف ممالک سے، مختلف کلیسیاؤں سے، بلکہ تمام کلیسیاؤں سے اس کے خلاف رد عمل آیا، تو پیرس کی حکومت اور اولمپکس انتظامیہ کو اس پر معافی مانگنی پڑی۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہمارا خدا غیور خدا ہے۔ بہت دفعہ ہم ایسی باتوں کو جب نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں۔ آج سے چند دن پہلے بھی میں ہمارے جو ایمانداروں کی جماعت ہے، ہماری کلیسیا کے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا یہی بات کر رہا تھا کہ اگر کسی بات کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر مختلف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو جاننے کی کوشش کریں۔ اگر کہیں پر کوئی مسئلہ ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی سوچ کو، بات کو سمجھتے ہوئے اس میں آگے بڑھیں، اور کسی طرح کے تفرقے کا نشانہ یا شکار نہ ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو یسوع مسیح کا اچھا خادم ٹھہرے گا۔ بحیثیت خدا کا خادم، خداوند کا بندہ پولس تموتھیوس کو یہ بات کہتا ہے کہ خادم کا کام یاد دلانا ہے۔ اگر لوگ بہن بھائی کوئی بات بھول جاتے ہیں تو خادم کی یہ ذمہ داری ہے، ایک اچھے خادم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کو یاد دلاتا رہے۔ آج میرے عزیزو، ہمیں اپنی اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم کلام مقدس میں سے بھول چکے ہیں، جن کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، جن کو ہم ترک کر چکے ہیں، ہم آگے بڑھ آئے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ مسیحی تعلیمات، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے متعلق بتاتی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن ہمیں ایمان کی باتوں کو کبھی نہیں بھولنا، ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جب خداوند کا بندہ پولس تموتھیوس کو یہ سب کچھ بتا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب مسیحی ایمان اور مسیحی ایماندار کلیسیا اپنے ابتدائی دور سے گزر رہی ہے۔ ابھی بہت سے لوگ مسیحیت میں شامل ہو رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ بہت زیادہ اظہار ثانی ہے، بہت سی جگہوں پر مسیحی دکھ اٹھا رہے ہیں، اس کے باوجود مسیحیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، کیونکہ مسیحیت کا دامن اتنا کھلا ہے۔ میری یہ بات غور سے سنیے گا، مسیحیت کا دامن اتنا کھلا ہے
کہ وہ ہر طرح کے لوگوں کو اپنے اندر سمیٹتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، آئے بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ انسان جو گناہ کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، دنیا کی اور کوئی تعلیم اسے سہارا نہیں دیتی، دنیا کا اور کوئی عقیدہ اسے اپنے پاس نہیں بلاتا، وہ کہتا ہے کہ گناہ گار ہے، مجھ سے دور ہو جا۔ لیکن صلیب کا مسیح مصلوب، وہ صرف اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آئے تھکے باندھو، آئے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آرام صرف مسیح کے پاس ہے۔ آرام کہاں پر ہے؟ مسیح کے پاس ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرام تو صرف قبر میں جا کے آئے گا، یہ بھی ایک کسی انسان کا نظریہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایمان، مسیح پر ایمان ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ آرام صرف مسیح یسوع میں ہے۔ اگر قبر میں بھی آرام ہے تو صرف ان کے لیے ہے جن کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا فضل ہے۔ اس لیے بڑے یقین کے ساتھ، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، بڑے یقین کے ساتھ دنیا میں صرف ایک ہی شخصیت کے ماننے والوں کی قبر پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ریسٹ ان پیس، RIP لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ریسٹ ان پیس۔ صرف مسیح یسوع کے ماننے والے قبر کے اوپر لکھ سکتے ہیں، وہی اطمینان، یقین اور بھروسے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ قبر میں بھی ہیں تو ان کی روحیں وہاں پر آرام پاتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا۔ آج خداوند یسوع مسیح کی میز کی موجودگی میں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی میز یہ پوری دنیا میں ایمانداروں کی رفاقت اور شراکت ہے۔ انگریزی میں اسے ہولی کمیونین بھی کہتے ہیں، اسے پاس اوور بھی کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے پاک عشاء، پاک رفاقت، پاک شراکت اور فسح بھی کہتے ہیں۔ اور یہ وہ رفاقت ہے جس میں صرف اس دنیا میں رہنے والے لوگ نہیں بلکہ پورے ایماندار وہ اس رفاقت میں شامل ہیں۔ جب ہم اس میز میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہم ایک ایسی رفاقت میں شامل ہو جاتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے خون اور گوشت کی رفاقت اور شراکت ہے۔ یہ میز ہمیں اکٹھا کر دیتی ہے، یہ میز ہمیں اس رفاقت پر لے آتی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم رکھ سکتے ہیں۔ آج جب پوری دنیا میں اس کا مذاق اڑایا گیا ہے، اس میز کا، اس رفاقت اور اس شراکت کا مذاق اڑایا گیا ہے، میرے عزیزو یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ اور چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ نہیں کہ ہم جا کے اٹھ کے لڑنا شروع کر دیں، ہم اس میں اور بھی زیادہ سنجیدگی سے، ہم اس میں اور بھی زیادہ سوچ اور سمجھ کے ساتھ شامل ہوں۔ کتنے ہیں جن کو گھر سے چلنے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ آج پہلا اتوار ہے اور خداوند کی میز یہاں پر موجود ہوگی، اور وہ اپنے گھر سے تیاری کر کے آتے ہیں، یا اچانک جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے سامنے میز کو دیکھ رہو ہو، آج تو پاک عشاء تھی، آج تو پاک شراکت تھی، پاک رفاقت تھی۔ میرے عزیزو، آج اپنی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ بہت دفعہ ہماری زندگی سے دکھ، مشکل، مصیبتیں اس وجہ سے دور نہیں آتی، دور نہیں ہوتی، یہ ہماری زندگی سے جدا نہیں ہوتی کیونکہ ہم نہ خدا کا دامن چھوڑتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کا دامن چھوڑتے ہیں۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے۔ جو کھاتے پیتے وقت اپنے آپ کو نہیں جانچتے، وہ اس کھانے پینے کے سبب سے
سزا پائیں گے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ہم مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہماری مشکلیں، مصیبتیں اور پریشانیاں کم کیوں نہیں ہو رہی۔ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ہماری کچھ اہم سرکاری اور غیر سرکاری ملاقاتیں تھیں۔ جب یہاں سے ہم روانہ ہوئے، میں اور سارا، پادری پیٹر صاحب، پادری اعظم صاحب اور ولیم، ہم جا رہے تھے، تو راستے میں بہت سی باتوں پر ہم غور کرتے ہیں جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، دفتر میں بھی یا سفر میں بھی۔ ہمارے پاس اپنی اپنی زندگی کے لیے موقع ہے۔ کیا ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے لیے سوچا ہے؟ یا ہم بحیثیت خاندان جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیا ہم نے کبھی آپس میں بیٹھ کر گفتگو کی ہے کہ کیوں ہماری زندگی میں بہتری نہیں آ رہی؟ کیوں ہماری زندگی میں روحانی بہتری نہیں آ رہی؟ کیوں ہماری زندگی میں جسمانی بہتری نہیں آ رہی؟ کیوں ہماری زندگی میں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے؟ کیوں ہم آگے نہیں بڑھ رہے؟ ساری دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں، آج سے 10 سال پہلے اگر کوئی یہاں پر تھا تو آج وہ ادھر پہنچ چکا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جو کرائے کے گھر میں تھا وہ اپنے گھر میں پہنچ چکا ہے، میں کیوں نہیں پہنچ سکا؟ آج سے 10 سال پہلے جو شخص معمولی سی تنخواہ پر کہیں ملازمت کر رہا تھا، آج وہ خود اپنا کاروبار بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ میرے حالات کیوں نیچے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی میاں بیوی نے آپس میں بیٹھ کے اس پر بات کی ہے کہ ہمارے حالات کیوں بہتر نہیں ہو رہے؟ ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ یا ہم کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ بحیثیت خادم، بحیثیت کچا خادم، میرا یہ کام ہے کہ میں آپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ باتیں یاد دلاؤں۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا۔ بہت دفعہ بہن بھائی جب ان کو یہ باتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ غصہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات ہمیں کیوں کہی گئی، لیکن بہت سے وہ اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ جب پیغام سنایا جاتا ہے تو بہت سے عزیز باہر نکل کے کہتے ہیں کہ پادری صاحب آج تو پیغام میرے لیے ہی تھا، مجھے اس پیغام کی ضرورت تھی، مجھے اپنی زندگی میں بہتری لانے کی ضرورت تھی۔ لیکن کچھ عزیز ایسے ہوتے ہیں جب وہ پیغام سنتے ہیں وہ اپنے دل میں غصہ، آج تو سارا پیغام پادری صاحب نے مجھ پر ہی دے دیا ہے، آج تو بشپ صاحب نے سارا مجھ پہ ہی بول دیا، انہوں نے پتہ سی۔ اور اس کا احتجاج کیا ہوتا ہے کہ اگلے اتوار سے وہ چرچ آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کیا ہم تربیت پذیر روح ہیں؟ کیا ہم تربیت پانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم خداوند کے کلام کو سیکھتے ہوئے اگر ہمیں اپنی زندگی میں کہیں کوئی چیز یاد دلانے کی ضرورت ہے یا اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جسے وہ پیار کرتا ہے اس ڈالی کو کیا کرتا ہے، اس درخت کو کیا کرتا ہے، وہ چھانٹتا ہے، چھانٹتا ہے۔ چھانٹی کبھی بھی بڑا خوشگوار عمل نہیں ہوتا۔ بہت سی ٹہنیاں خوبصورت کاٹ دی جاتی ہیں، ڈالیاں کاٹ دی جاتی ہیں، پھول پتے اتار دیے جاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ درخت کا تنا مضبوط ہو، درخت مضبوط ہو، وہ اور زیادہ بڑھے۔ ورنہ جن درختوں کو کاٹا اور چھانگا نہیں جاتا وہ ساری زندگی ایک جھاڑی بن کے رہ جاتے ہیں۔ جھاڑی کیا ہوتی ہے؟ وہ کبھی اوپر نہیں بڑھتی بلکہ زمین پر ہی پھیلتی رہتی ہے، اس کی شاخیں ادھر کو بڑھتی جاتی ہیں، ادھر کو بڑھتی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سیدھا اوپر نکلے، اس کا تنا مضبوط اور موٹا ہو، مضبوط اور طاقتور ہو، جو طوفانوں کا سامنا کرے۔ ایسا بننے کے بجائے وہ جھاڑیاں، ہم بہت دفعہ جب اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ میں کیوں اپنی زندگی میں ایک تناور درخت نہیں بن سکا، جیسا میری بیوی چاہتی تھی کہ میرا شوہر ایک باعزت، ایک سمجھدار، ایک ایسا انسان بنے، ایک ایسا شخص بنے
جس کی معاشرے میں عزت ہو؟ کیوں میں ایسا شخص نہیں بن سکا جو میرے بچے چاہتے تھے کہ ہمارا باپ معاشرے میں ایک مضبوط اور ایک اچھا اور ایک کامیاب انسان بن سکے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چھانٹی کے لیے، پنجابی میں چھنگائی کہتے ہیں، اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہم اس کا غصہ بنا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھے کہ جس پودے کی چھنگائی نہیں ہوتی وہ کبھی درخت نہیں بنتا، وہ جھاڑی ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ نہ تو اس میں کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، نہ ہی اس میں کوئی مضبوطی ہوتی ہے۔ لکھا ہے، اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا، لیکن بیہودہ اور بوڑھیوں کسی کہانیوں سے کنارہ کر اور دینداری کے لیے ریاضت کر، کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ باتیں جن کا تعلق آپ کے دین اور آپ کے ایمان کے ساتھ ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کریں۔ بہت دفعہ ہماری ساری کی ساری کوشش، ہمارے وسائل، ہمارا وقت، ہماری طاقت اور ہماری کوشش ساری کی ساری صرف اور صرف ان جسمانی کاموں کے لیے ہوتی ہے جو ظاہری طور پر دیکھنے اور دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ہمیں راست باز جانیں۔ خداوند کا کلام یہاں پر کیا کہتا ہے کہ دینداری کے لیے۔ بہت سی عزیز ہے سارا سال نہ دیگوں کو بریک لگنی ہے، نہ خیرات کو بریک لگنی ہے، گھر پر ہی ہر بدھ ہر جمعرات دیگ چڑھی ہوئی ہے، ہم یہ کھانا غریبوں کو کھلا رہے ہیں۔ میں کھلانے کے خلاف نہیں ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہماری روحانی زندگی، خداوند کے گھر میں ہمارا کردار، اگر خداوند کے گھر میں ہماری حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے، اگر ہم ایسی مسیحی زندگی بسر نہیں کر رہے جو خداوند کا کلام ہم سے چاہتا ہے، اگر ہماری شخصی زندگی خداوند خدا کے حضور میں کمزور یا نامقبول ہے، تو ہماری اس دنیا داری کا یا ہماری ریاضتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جسمانی ریاضت کیا ہے؟ بہت سے عزیز ہیں، روزے کی بات ہے، ہر ہفتے 2 روزے رکھیے دینے جی، بدھ دا بھی رکھی دا ہے، جمعہ دا بھی رکھی دا ہے، یا سوار دا بھی رکھی دا ہے، جمعرات دا بھی، ایک 2 روزے رکھتے ہیں، روزانہ 2 بار بائبل دے پڑھی دینے، 4 زبور گائی دینے، لیکن جب بھی کسی سے بات چیت شروع کرنی ہے، کسی کا بھی نام لینا، گالی کے علاوہ نام نہیں لیتے۔ زبور ہم گاتے ہیں، مکھن نالوں منہ ہے کلا دل وچ ملنا ہے، وہ بہت دعا آپ کے لیے کرتے ہیں، بڑی دعا کری دیئے، لیکن دل میں ہم اسے برا سمجھتے ہیں، بدخواہ ہوتے ہیں۔ اس کے پاس یہ سب کچھ کیوں ہے؟ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ شخص میری مرضی کے مطابق کیوں کام نہیں کر رہا؟ جس جگہ پر خدا نے آپ کو یا مجھے یہ ذمہ داری بخشی ہے، وہاں پر ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ سامنا ہوتا ہے۔ بہت سے بہن بھائی ہیں، مجھے ان کی محبت پہ شک نہیں ہے، ان کے احترام میں شک نہیں ہے، لیکن ان کا میرے ساتھ اختلاف کیا رہتا ہے کہ جیسا ہم سوچتے ہیں یہ ویسا کیوں نہیں کرتا، جیسا میں سوچتا ہوں یہ اس کام کو ویسے کیوں نہیں کرتا، یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی ریاضتوں سے زیادہ، اپنی محنتوں سے زیادہ خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے گھر میں انتظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو۔ آج کے اس دور میں ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کسی بات کے لیے کہا جو کہتے نہیں ہم نہیں یہ بات کر سکتے، ہم کہیں گے تو ہمارے بچے ناراض ہو جائیں گے۔ ایک بات میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ ہم جو لوگ 80 اور 90 کی دہائی میں پیدا ہونے والے ہیں، جو
पिछली सदी की पैदाइश है, सन 2000 से पहले। वो कहते कि हम वो लोग हैं, जब हम बच्चे थे तो अपने माँ बाप से डरते रहे, और जब माँ बाप बने हैं तो अपने बच्चों से डर रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि हम दो कश्तियों के सवार हैं। वजह यह है कि हम खुदा के कलाम को मानने के लिए और अपने बच्चों को मनवाने के लिए हम एग्रेसिव नहीं हैं, हम इस बात के लिए संजीदा नहीं हैं। वही माँ बाप जो सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चों को इबादत के लिए इकट्ठा करते हैं, आज उनको चर्च में लाने के लिए भी नाकाम हैं। क्यों? कि जी हम कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे, और हम अपने घर में नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते। सारे एग्जाम होते हैं, जो चर्च के 2 घंटे हैं उसमें भी वो चर्च नहीं आ सकते। क्यों? उसके एग्जाम होने वाले हैं। आप क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जब आप अपने बच्चे को घर पे छोड़ के आए हैं, वो पीछे उन 2 घंटों में सिर्फ पढ़ाई कर रहा है? खुदा उनका कलाम हमें ये बात बताता है, लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों किसी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत करो, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फ़ायदा कम है, लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की ज़िंदगी का वादा भी इसी के लिए है। आज मेरे अजीज़ों, इस मौका पर जबकि खुदावंद की मेज़ हमारे दरमियान मौजूद है, हमें सिर्फ जिस्मानी रियाजत में ही आगे नहीं बढ़ना, बल्कि हमें खुदावंद के साथ अपने शख्सी तल्लुक़ को भी मजबूत करना है। हमें खुदा के साथ अपने शख्सी तल्लुक़ में आगे बढ़ना है। अगर हम आज भी वैसे ही मसीही हैं जैसे आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले थे, तो फिर हमें खुदावंद के घर में आने का क्या फ़ायदा है? बहुत प्यारी आयत ज़बूर में हम गाते हैं, ओ एक जोर थी जोर तक वधदे जांदे। हमें ताकत पर ताकत पाना है, हमें आगे से आगे बढ़ना है। जिंदगी साकत रहने का नाम नहीं, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे तो खुदा की नजर में हम नाकाम हैं। हम अपनी नजर में जितने मर्जी कामयाब हो जाएं, आप सिर्फ इस बात से अंदाजा कर ले कि अगर आप अपने बच्चे की फीस भी पे कर रहे हैं, आप उसको रोजाना तैयार भी कर रहे हैं, आप उसको यूनिफॉर्म भी पहना रहे हैं, उसे जेब खर्च भी दे रहे हैं, उसे किताबें भी लेके दे रहे हैं, लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद आप स्कूल जाते हैं तो पता लगता है कि साहब बहादुर आपने पहली जमात में उनको दाखिल करवाया था और 10 साल के बाद भी वो पहली ही जमात में है, तो क्या आप उसे कामयाबी कहेंगे? क्या हम उसे कामयाबी समझेंगे? ये शदीद तरीन नाकामी होगी। और आज का आम मसीही वो इसी नाकामी का शिकार है। वो सिर्फ अपने आप को मसीही कहलाने में ही, खुदावंद के घर में आने में ही अपने आप को एक कामयाब मसीही समझता है, जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गलत है, दुरुस्त नहीं है। क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे? आज से 5 साल 10 साल पहले भी हम एक आम ईमानदार की हैसियत से चर्च में आए थे। क्यों हम कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? क्यों आज से 15 साल 20 साल पहले भी हम सिर्फ इतवार को चर्च आने में ही अपनी कामयाबी समझते थे? हम जिम्मेदारी लेने से क्यों डरते हैं? पता है कि फिर वक्त भी देना पड़ेगा। ऐसा है या नहीं? अगर जिम्मेदारी लेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? अपना टीवी का टाइम छोड़ना पड़ेगा, घर का टाइम छोड़ना पड़ेगा, अपना कोई ना कोई शौक मशगला उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर पादी साहब जब भी बुलाएंगे, जब भी मीटिंग होगी, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, आराम ना आए गिरजे 100 रुपया 500 रुपया शुक्रगुजारी पाई, चंदा पाया, घर चले गए। अगर कोई जिम्मेदारी लेंगे तो फिर वक्त भी खर्चना पड़ेगा, पैसा भी खर्चना पड़ेगा, और इस बात को हम पसंद नहीं करते। हम वैसे ही मसीही ईमानदार रहना पसंद करते हैं जैसा हम आज से 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले थे।
کیوں ہم آگے نہیں بڑھ رہے؟ کیوں ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے؟ کیا یہ وہ ایمان کی حالت ہے جسے خداوند خدا، آسمانی باپ یا خدا بیٹا یعنی مسیح یسوع یا روح القدس پسند کرتے ہیں کہ ہم ویسے ہی ایماندار ہوں جیسے 10-15 سال پہلے تھے؟ کیا خدا باپ ایسی ایمان کی حالت کو پسند کرتا ہے؟ جی، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم روز بروز مسیح میں ترقی کرتے جائیں، ہم آگے بڑھتے جائیں، ہماری زندگی میں ایک ترقی نظر آئے۔ جو کچھ میں آج سے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال پہلے تھا، اب میں ایمان میں اس سے بہت آگے ہوں، اب میں خداوند کی محبت میں اس سے بہت آگے ہوں۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ دینداری میں آگے بڑھو، خدا کے ساتھ محبت میں آگے بڑھو۔ یہاں پر تو میرے عزیزوں بہت سی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں، میں کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے 15-20 سالوں میں دعا میں فرق نہیں دیکھا۔ 15 سال پہلے بھی وہی دعا تھی، آپ ہر اتوار دعا کریں، ہفتے بعد دعا کریں، مہینے بعد دعا کریں۔ 20 سال پہلے بھی وہی دعا تھی، آج بھی وہی دعا ہے، وہی باتیں، قدوس 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 آسمان اور زمین کے خالق و مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرے لیے ہدیے نذرانے نہیں بلکہ گندا گھنونا دل لے کر آئے۔ خدا کو آپ کا گندا گھنونا، یہ 5 سال پہلے بھی گندا گھنونا تھا، 20 سال پہلے بھی گندا گھنونا تھا، آج بھی گندا گھنونا ہے۔ خدا کو دینے کے لیے آپ کے پاس اچھا دل نہیں ہے، پاک دل نہیں ہے؟ کیا ان 15-20-30 سالوں میں ہمارا دل بھی پاک نہیں ہو سکا؟ کیا ہم اس کو بھی پاک نہیں کر سکے؟ جس دل میں یسوع رہتا ہے وہ گندا گھنونا دل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح میرے دل میں ہے اور دعا ہماری یہی ہے کہ گندا گھنونا دل، تو پھر میرے عزیزوں یا وہ جھوٹ ہے یا یہ جھوٹ ہے۔ دل لے لے میرا پیارے یسوع جس کو تو نے بنایا ہے، اس میں تو اپنا گھر بنا لے جس کے لیے یہ بنایا ہے۔ اگر مسیح یسوع ہمارے دل میں ہے تو میرے عزیزوں ہمارا دل گندا گھنونا نہیں ہو سکتا۔ انسان کے دل سے سب ارادے نکلتے ہیں، اگر ہمارا دل گندا ہے، گھنونا ہے، تو میرے عزیزوں پھر مسیح یسوع اس میں نہیں ہے، اور اگر مسیح یسوع ہمارے دل میں ہے تو پھر ہمارا دل گندا اور گھنونا نہیں ہے۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ دینداری کے لیے ریاضت کر، کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم، لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنا شخصی تعلق بڑھائیں، خداوند کی میز کے لیے بے قرار رہیں۔ آج وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں جلدی اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند کے کلام میں جب ہم عبرانیوں کے خط میں خداوند کی میز کے لیے ملک صدق سالم کا بادشاہ جب روٹی اور میل آیا ابراہم کے لیے، تو ابراہم اس کے لیے کیا لایا؟ جی کیا لایا؟ ہاں جی، اونچی، مجھے کم سنا جا رہا ہے، پنکھوں کی آواز زیادہ ہے۔ کیا لایا؟ ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا، تو ابراہم نے اسے کیا دیا؟ جی بے یقین۔ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، اور بولو تو صحیح، اتنے آگے چپ، آواز نہیں نکلتی، کیوں نہیں نکل رہی؟ گل کہندی ہے منہ کڈ میں تینوں پنڈوں کڈا۔ کیوں دلیری نہیں بولنے کی آ رہی؟ کیونکہ ہم دیتے نہیں، دل میں دلیری نہیں ہے۔ جو دیتا ہے وہ دلیری کے ساتھ کہے گا، دے یقین۔ ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا، اور ابراہم کے ساتھ اس نے
رفاقت رکھی. یہ خدا کی میز، اس کا سلسلہ بہت پیچھے جاتا ہے. یہ بے یقین نہ تو شریعت کی بات ہے، نہ موسیٰ کی بات ہے، نہ یہ ابتدائی کلیسیا کی بات ہے، نہ یہ شاگردوں کی بات ہے، نہ ہی یہ رسولوں کی بات ہے. اس کا ذکر ہمیں کس سے ملتا ہے؟ باپ ابراہم سے ملتا ہے. کیوں ہماری زندگی میں برکت نہیں آتی، ہم آگے نہیں بڑھتے؟ جب خداوند کی میز میں آتے ہیں خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے، کوئی عزیز ہمیں دعوت پر بلاتا ہے، ہماری دعوت کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جب گھر میں جاتے ہیں کو ہمارے خاندان کی دعوت کرتے ہیں، کیا آئے ہو تھوڑا کھانا ہے، تو ہم کیا ایسے ہاتھ لٹکا کر، خالی ہاتھ ایسے ہاتھ لٹکا کے جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ جی لے کے جاتے ہیں. جانے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ بیٹے کو بھیجتے ہیں کہ جا کے کیا جی، واہ بڑی جی اونچی آواز میں تھوڑا سا باقی بھی سن لیں، مٹھائی لے آؤ. مٹھائی کون سی؟ وہ خان سویٹ ہاؤس سے چھوٹے چھوٹے 600 روپے کلو والے چھوٹے چھوٹے گلاب جامن، چھوٹے چھوٹے رس گلے، کون سے کہتے ہیں؟ اقبال سویٹ ہاؤس تو ہے، سردار سویٹ ہاؤس سے برفی لے، اچھی والی مٹھائی کا ڈبہ لانا، پیک کروا کے، کہتے ہیں پیکنگ کروا کے لانا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کسی نے محبت کے ساتھ دعوت پہ بلایا ہے، ہمیں کسی نے اپنے میز پر مدعو کیا ہے. جب ہم خداوند کی میز پر آتے ہیں، ابراہم جب ملک صدق سالم کا بادشاہ اس کے لیے روٹی اور میل آتا ہے، انگور کا شیرہ اور روٹی لاتا ہے، جب روٹی توڑ کر اسے دیتا ہے تو ابراہم کیا لے کے آتا ہے؟ اپنے سب کچھ کا 10واں اسے دیا. ہم جب خداوند کی میز میں شامل ہونے کے لیے آتے کیا لے کے آتے؟ آج جانبداری کے ساتھ میں کسی کو بھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑا کرے، آزمائش میں نہیں ڈالوں گا. اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آج خداوند کی میز میں شامل ہونے کے لیے ہم خدا کے ساتھ اپنی محبت کیسے ظاہر. میں پچھلے اتوار ہمارا موضوع پیغام کا موضوع یہ تھا کہ میرے لیے مسیح یسوع کیا ہے، میں مسیح یسوع کو کیا سمجھتا ہوں، میری زندگی میں مسیح یسوع کی اہمیت کیا ہے. آج اگر یسوع مسیح اس روئے زمین پر ہوتا تو ہم کون ہوتے؟ کیا ہم مسیح یسوع کا حکم ماننے والے ہوتے؟ ہم مسیح یسوع کے شاگرد ہوتے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے؟ یا ہم وہ بھیڑ ہوتے جو معجزے دیکھنے اور کلام سننے والے ہوتے؟ یا ہم بھیڑ کا وہ حصہ ہوتے جو صرف اور صرف روٹیاں کھانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں؟ ہم وہ یہودا اسکریوتی ہوتے جو روپوں کی تھیلی میں سے کیا کیا کرتا تھا؟ پیسے نکالا کرتا تھا. یا ہم وہ ہوتے جو قیمتی عطر لا کر مسیح یسوع کے سر پر ڈال دیتے، اپنی محبت اس سے دکھاتے؟ ہم کون ہوتے اگر آج کے دور میں مسیح یسوع ہوتا؟ مسیح یسوع میرے لیے کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے، اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. کیا مسیح یسوع مجھے اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں کبھی یہ موقع آیا ہے کہ آپ کو مسیح یسوع کے سامنے یہ اظہار کرنا پڑے، آپ کو یہ باور کروانا پڑے؟ اگر یہ موقع آئے کہ آپ اپنی زندگی میں مسیح یسوع کو چنیں گے یا اپنی بیوی بچوں کو چنیں گے، اپنے خاندان کو، اپنی دولت کو؟ کیا ہم اس یہودی سردار کی مانند ہیں جس کی زندگی میں ایک موقع آیا جب اس نے یہ فیصلہ کرنا تھا
کہ وہ اپنے لیے مسیح یسوع کو چنے گا، ہمیشہ کی زندگی کو چنے گا، یا اپنے مال و دولت کو چنے گا۔ مسیح یسوع نے اس سے کیا کہا کہ اگر تو ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے تو اپنا سب کچھ بانٹ دے، غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان کی بادشاہی پر خزانہ ملے گا۔ جب اسے موقع ملا کہ وہ اپنے لیے مسیح کو چنے یا اپنی دولت کو، تو اداس ہو کر چلا گیا۔ ہماری زندگی سے آج اداسی کیوں دور نہیں ہوتی؟ کیونکہ جب بھی ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم مسیح کو چنیں یا دولت کو چنیں، ہم نے اپنے لیے دولت کو چنا۔ جب بھی ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اپنے لیے مسیح کو چنیں یا اس دنیا کو چنیں، ہم نے دنیا کو چنا۔ جب بھی ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اپنے لیے مسیح کو چنیں یا رشتہ داروں کو چنیں، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو چنا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، بیوی سے، بچوں سے مجھ سے زیادہ محبت رکھنا ہے، وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں پہلا درجہ کس کو ہے؟ ہماری زندگی میں اولیت کس کو ہے؟ اپنی زندگی پر غور کریں۔ اس میز میں شامل ہونے سے پہلے اس بات کو سوچیں کہ مسیح یسوع میرے لیے کیا ہے، میری زندگی میں مسیح یسوع کی کیا اہمیت ہے، میری زندگی میں مسیح یسوع کا کیا مقام ہے۔ اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا، اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا۔ خداوند خدا آج کے پیغام اور کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔